चैप्टर नंबर 2 रिच डैड पुअर डैड वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। ये इस बात पर मुनहसर नहीं करता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि इस पर है कि आप कितना पैसा बचाते हैं। 1990 में माइक ने अपने वालिद की सल्तनत संभाली और हकीकत में वो अपने वालिद से भी बेहतर कारकर्दगी दिखा रहे थे। हम साल में 1 बार या 2 बार गोल्फ के दरमियान मैदान में मिलते और वो इसकी बीवी नाकाबिल तसव्वुर हद तक अमीर है। अमीर वालिद की सल्तनत महफूज हाथों में है और अब माइक अपने बेटे को तैयार कर रहा है ताकि वो उसकी जगह ले सके, बिल्कुल वैसे जैसे उसके वालिद ने हमें तैयार किया था। 1994 में मैंने 47 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले ली और मेरी बीवी कम 37 साल की थी। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि काम ना किया जाए, बल्कि हमारे लिए इसका मतलब ये है कि अगर कोई गैर मुतवक्का बड़ी तब्दीली ना आए तो हम चाहे तो काम करें या ना करें, हमारी दौलत खुद ब खुद बढ़ती रहेगी और महंगाई से आगे रहेगी। हमारे असासे इतने बड़े हैं कि वो खुद ही बढ़ सकते हैं। ये एक दरख्त लगाने जैसा है। आप सालों तक इसे पानी देते हैं और फिर एक दिन वो आपकी देखभाल के बगैर भी परवान चढ़ने लगता है। इसकी जड़ें इतनी गहरी हो जाती हैं कि वो फिर भी आपको साया फराम करता है। माइक ने सल्तनत को चलाने का इंतखाब किया और मैंने रिटायर होने का फैसला किया। जब भी मैं किसी ग्रोह से खिताब करता हूँ तो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं मैंने कहाँ से शुरू करूँ? क्या कोई किताब है जिसे आप तजवीज़ करेंगे? मैं अपने बच्चों को कैसे तैयार करूँ? मैं लाखों कैसे कमाऊं? जब भी मैं उनसे कोई सवाल सुनता हूं तो मुझे दर्ज झेल कहानी याद आती है। दुनिया के अमीर तरीन कारोबारी अफराद 1923 में हमारे कुछ अजीम तरीन रहनुमाओं और अमीर तरीन कारोबारी अफराद ने शिकागो के एचवाइडर बीच होटल में एक इजलास मुनक्किद किया। इनमें शामिल थे मुख्तलिफ किस्म के कंपनी के बड़े बड़े चेयरमैन। 25 साल बाद इनमें से 9 अफराद की ज़िंदगी कुछ इस तरह ख़त्म हुई। खूब 5 साल तक कर्ज के सहारे गुजार करने के बाद मुफलिस हो गए। इंसल एक गैर मुल्की ज़मीन में मुफलिस होकर मर गए, जबकि करियोगर और काटन भी दिवालिया हो गए। पावसन भी पागल हो गए। सारे तकरीबन चेयरमैन आउट हो गए। कोई भी यकीन नहीं कर सकता था कि इन अफराद के साथ असल में क्या हुआ है। लेकिन अगर आप तारीख देखेंगे तो 1923 का वक्त और 1929 का मार्केट क्रैश और ग्रेट डिप्रेशन से पहले का था, जिससे इनकी ज़िंदगी में शदीद असर पड़ा। असल नुक्ता, आज हम इससे भी ज़्यादा तेज़ी से बदलते हुए दौर में जी रहे हैं। आइंदा बरसों में कई माशी उरूज सवाल आएंगे। मैं इस बात से परेशान हूँ कि बहुत से लोग सिर्फ पैसे पर तवज्जो दे रहे हैं, बजाय इसके कि वो अपनी सबसे बड़ी दौलत यानी अपनी तालीम पर तवज्जो दें। अगर लोग लचकदार रवैया अपनाएंगे, खुले जहन के साथ सीखेंगे, तो वो मुश्किलात हालात के बावजूद भी अमीर से अमीर तर होते जाएंगे। लेकिन अगर वो समझते हैं कि सिर्फ पैसा ही उनके मसाइल हल कर देगा, तो वो सख्त मुश्किलात के शिकार होंगे। ज़्यादातर लोग इस हकीकत को नहीं समझते कि ज़िंदगी में असल चीज़ ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना संभालते हैं। हमने लॉटरी जीतने वालों की कहानियाँ सुनी हैं, जो पहले गरीब थे, फिर अमीर हो गए और जल्द ही दोबारा गरीब हो गए। वो करोड़ों जीते, लेकिन थोड़े ही अरसे में वापस वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ से उन्होंने आगाज़ किया था। हमने उन खिलाड़ियों की कहानी सुनी है जो 24 साल की उम्र में करोड़ों कमा रहे थे, लेकिन 10 साल बाद किसी पुल के नीचे सो रहे थे। एक खिलाड़ी की कहानी में एक नौजवान बास्केटबॉल की खिलाड़ी की कहानी सुनी जो 1 साल पहले करोड़ों में खेल रहा था। आज सिर्फ 29 साल की उम्र में वो दावा करता है कि इसके दोस्त वकील, अकाउंटेंट और इसने इसके पैसे लूट लिए और वो कम से कम उजरत पर एक कार वॉश में काम करने पर मजबूर है। इसने कार वॉश से भी नौकरी खो दी क्योंकि वो अपनी चैंपियनशिप रंग उतारने से इनकार कर रहा था जब वो गाड़ियाँ साफ कर रहा था। बुनियादी सबक, मैंने बहुत से लोगों को फौरी करोड़पति बनते देखा है। मैंने इनकी कामयाबी पर खुश होता हूँ, लेकिन मैं उन्हें ये तंबिया करता हूँ कि तवील अर्स में असल सवाल ये नहीं कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना पैसा संभालते हैं और ये दौलत कितनी नस्लों तक चलती है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ से शुरू करूँ या मुझे जल्दी अमीर होने का तरीका बताएं, तो वो मेरी जवाब अक्सर मायूस हो जाते हैं। मैं बस उन्हें वही कहता हूँ जो मेरे अमीर वालिद ने कहा था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें माली तालीम हासिल करनी होगी। ये जुमला मेरे जहन में हमेशा गूंजता रहता था। मेरे तालीम याफ्ता वालिद ने किताबें पढ़ने की अहमियत पर जोर दिया, जबकि मेरे अमीर वालिद ने मालियाती ख्वानगी, फाइनेंशियल लिटरेसी को सीखने पर जोर दिया। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक गहरी बुनियाद खोदनी होगी और एक मजबूत बुनियाद डालनी होगी। लेकिन अगर आपके मुज़फ़्फ़ाती इलाके में एक आम घर बनाना चाहते हैं तो एक 6 इंच मोटी कंक्रीट की सतह काफ़ी होगी।
زیادہ تر لوگ امیر کے ہونے کی دوڑ میں امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کو صرف 6 انچ کی بنیاد پر کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے تعلیمی نظام آج بھی ایریجن ایج کی سوچ پر قائم ہے، جہاں مالیاتی تعلیم کا کوئی تصور نہیں۔ بچے اسکول سے گریجویٹ ہو کر نکلتے ہیں لیکن ان کے پاس مالیاتی بنیادی نہیں ہوتی، وہ قرضوں میں جکڑے ہوتے ہیں اور پھر امیر ہونے کے لیے کوئی جلدی سے جلدی امیر ہونے کا طریقہ تلاش کر رہتے ہیں۔ امپائر اسٹیٹ بلڈنگ تعمیر کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن آخر سب کچھ گر جاتا ہے اور وہ مضافاتی جھکی ہوئی عمارت بنا لیتے ہیں، جس کے بعد ان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ میرے دوست مائک اور میرے انتخاب ممکن تھے کیونکہ ہمیں بچپن میں ایک مضبوط مالیاتی بنیاد سکھائی گئی تھی۔ اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے مالیاتی تعلیم حاصل کریں۔ اصول نمبر 1، آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اثاثہ اور لائبلٹی، اثاثہ اور ذمہ داری، ایسٹس ورسز لائبلٹی میں کیا فرق ہے، اور ہمیشہ اثاثے خریدیں۔ اور اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو بس یہی بات سمجھ لیں، یہی سب سے بنیادی اصول ہے۔ یہ سننے میں بہت آسان لگتا ہے لیکن زیادہ تر لوگ اس کے گہرے مطلب کو نہیں سمجھ پاتے۔ زیادہ تر لوگ مالی مشکلات کا شکار اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے اثاثہ کیا ہوتا ہے اور ذمہ داری کیا ہوتی ہے، ایسٹس کیا ہوتے ہیں اور لائبلٹی کیا ہوتی ہے۔ امیر لوگ اثاثے حاصل کرتے ہیں اور غریب اور متوسط طبقے کے لوگ ایسی ذمہ داریاں حاصل کرتے ہیں جنہیں وہ اثاثے سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہی بات رچ ڈیڈ نے مجھے اور مائک کو سکھائی تھی۔ جب انہوں نے ہمیں یہ اصول بتایا تو ہمیں لگا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں۔ ہم اس راز کے انتظار میں تھے کہ امیر بننے کا اصل طریقہ کیا ہے، اور ان کا جواب اتنا سادہ تھا کہ ہمیں کافی دیر تک سوچنا پڑا۔ اثاثہ کیا ہوتا ہے؟ مائک نے پوچھا۔ رچ ڈیڈ نے جواب دیا، ابھی زیادہ مت سوچو، بس اس خیال کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر تم اس سادہ اصول کو سمجھ لو تو تمہاری زندگی کا ایک منصوبہ بن جائے گا اور تمہاری مالی حالت بہتر ہو جائے گی۔ یہی سادگی ہے جو اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا واقعی بس یہی جتنا جاننا کافی ہے کہ اثاثہ کیا ہوتا ہے اور انہیں خریدنا ہے اور اس سے ہم امیر ہو جائیں گے؟ رچ ڈیڈ نے سر ہلایا۔ یہ بالکل اتنی ہی آسان ہے۔ میں نے مزید پوچھا، اگر یہ اتنا آسان ہے تو سب لوگ امیر کیوں نہیں بن جاتے؟ رچ ڈیڈ مسکرایا اور کہا، کیونکہ لوگ نہیں جانتے کہ اثاثہ اور ذمہ داری میں کیا فرق ہے، ایسٹس اور لائبلٹی میں کیا فرق ہے۔ بہت سے لوگ اس فرق کو سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں کیونکہ وہ مختلف ماہرین جیسے بینکرز، اکاؤنٹنٹس، مالیاتی مشینری اور دیگر لوگوں سے سیکھتے ہیں جو اکثر انہیں پیچیدہ استعمال کرتے ہیں۔ رچ ڈیڈ کے مطابق اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سادہ اصولوں کو پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ رچ ڈیڈ نے ہمیں سکھانے کے لیے کس اصول اپنایا؟ کیپ اٹ سمپل اسٹوپڈ۔ کس کا مطلب؟ کیپ اٹ سمپل اسٹوپڈ، اسے سادہ رکھو اور بیوقوف مت بنو۔ اس لیے انہوں نے ہمیں انتہائی آسان الفاظ میں سکھایا، اثاثہ وہ چیز ہے جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالے، ذمہ داری وہ چیز ہے جو آپ کی جیب سے پیسہ نکالے۔ انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو تمہیں نمبروں کو پڑھنا اور سمجھنا آنا چاہیے۔ یہ بات میں نے رچ ڈیڈ سے ہزاروں بار سنی ہے۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے، امیر لوگ اثاثے حاصل کرتے ہیں اور غریب طبقے کے لوگ ذمہ داریاں خرید لیتے ہیں جنہیں وہ اثاثے سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اصول سمجھنے کے بعد زندگی میں مالی کامیابی حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اثاثے اور ذمہ داری کے فرق کو نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے وہ مالی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ کہانی اس غلط فہمی کو واضح کرنے کے لیے بیان کی گئی ہے کہ پیسہ تمام مسائل حل کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ جلدی امیر کیسے بنا جا سکتا ہے یا کہاں سے شروعات کروں، تو مجھے عجیب لگتا ہے کہ میں اکثر سنتا ہوں، میں قرض میں ہوں، مجھے زیادہ پیسہ کمانا ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیادہ پیسہ اکثر مسئلے کے حل کو نہیں کرتا بلکہ اسے اور بڑھا دیتا ہے۔ پیسہ آپ کی مالی عادات کو واضح کرتا ہے کہ اگر وہ غلط ہو تو زیادہ پیسہ آپ کو مزید مالی مشکلات میں ڈال سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی کے پاس اچانک بڑی رقم آتی ہے، جیسے وراثت، تنخواہ میں اضافہ یا لاٹری کی جیت، تو وہ جلد ہی دوبارہ اسی مالی بحران میں پھنس جاتا ہے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ خراب حالت میں۔ ایسا آپ کی سوچ کے مالی بہاؤ یعنی کیش فلو کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ ہمیشہ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے کے عادی ہیں تو زیادہ پیسہ ملنے کے باوجود آپ کی عادت وہی رہے گی اور آپ زیادہ خرچ کرنے لگیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، بے وقوف اور اس کا پیسہ ایک بڑی پارٹی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ہمیشہ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے کے عادی ہیں تو زیادہ پیسہ ملنے کے باوجود آپ کی عادت وہی رہے گی اور آپ زیادہ خرچ کرنے لگیں گے۔ لیکن اس لیے کہا جاتا ہے کہ بے وقوف اور اس کا پیسہ ایک بڑی پارٹی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تعلیم اور مالی محاورات میں فرق۔
हम स्कूल जाते हैं ताकि तालीमी और पेशेवराना महारतें हासिल करें, जो कि ज़रूरी भी है, लेकिन स्कूल में पैसा कमाना तो सिखाया जाता है, मगर पैसा संभालना नहीं सिखाया जाता। आज के ज़माने में लोग डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बनने से ज़्यादा फिल्मी सितारे, मशहूर गुलकार, खिलाड़ी या CEO बनने की ख्वाहिश रखते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पैसा है, शोहरत और इज़्ज़त मिलती है। लेकिन असल मसला क्या है? बेशतर लोग माली मुश्किलात का शिकार हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि वो कैसे ज़्यादा कमाया जाता है जाने को सिखाते हैं, मगर पैसा कैसे संभाला जाता है और बढ़ाया जाता है ये नहीं सीख पाते। इसलिए फाइनेंशियल एप्टीट्यूड कहते हैं, जो कि ये तय करता है कि आप कमाई के बाद अपने पैसे के साथ क्या करते हैं। आप दूसरे को अपना पैसा पड़पने से कैसे बचा सकते हैं। आप अपने पैसे को कैसे ज़्यादा देर तक अपने पास रखते हैं। आप अपने पैसों को कैसे अपने लिए काम पर लगाते हैं। कोई शख्स आला तालीम याफ्ता और कामयाब प्रोफेशनल हो सकता है, लेकिन माली तौर पर जाहिल भी हो सकता है। इसलिए ऐसे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी सख्त मेहनत करते हैं, मगर माली तौर पर कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये अब चूहे की दौड़ में फंस चुके हैं। कुछ ही अरसे बाद इनके यहाँ बच्चा पैदा होता है और वो मज़ीद मेहनत करने लगते हैं। ये अमल बार बार दोहराया जाता है। ज़्यादा आमदनी का मतलब ज़्यादा टैक्स देना होता है, जैसे ब्रैकेट क्रैप कहा जाता है। फिर एक दिन इनके नाम पर क्रेडिट कार्ड आ जाता है, वो इसे इस्तेमाल करते हैं और हद तक पहुंचा देते हैं। फिर एक कर्ज देने वाली कंपनी इनसे राब्ता करती है और कहती है कि इनका सबसे बड़ा एहसासा यानी उनका घर है, अब पहले से ज़्यादा कीमती हो चुका है। चूँकि इनका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, कंपनी उन्हें एक बिल कंसोलिडेशन को लोन की पेशकश करती है और कहती है कि समझदारी का तकाजा है कि वो अपनी हाई इंटरेस्ट कंज्यूम डेट को अदा करने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड को कर्ज इस लोन में जम करें दें, और वैसे भी घर के कर्जे पर दी गई सूद की रकम पर टैक्स में छूट मिलती है। वो इस पेशकश को कबूल कर लेते हैं और अपने हाई इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड के कर्जे अदा कर देते हैं, और अब वो सुकून का सांस लेते हैं। इनका क्रेडिट कार्ड का कर्ज उतर चुका तो होता है। वो अपनी कंज्यूमर डेट को अपने होम लोन में शामिल कर चुके होते हैं, और इनकी माहाना अदायगी का कम हो जाती है, क्योंकि उन्हें ये कर्ज 30 साल के अरसे में फैलाया होता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने एक समझदार फैसला किया। फिर उनका पड़ोसी उन्हें फ़ोन करके कहता है कि मेमोरियल डे सेल लग गई है, चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं। वो खुद से वादा करते हैं कि वो सिर्फ विंडो शॉपिंग करेंगे, मगर एहतियात एक क्रेडिट कार्ड साथ ले लेते हैं। ये कहानी मैंने बार बार दोहराई हुई देखी है। लोग बदल जाते हैं, लेकिन माली मसाइल वहीं रहते हैं। मैं अपनी तकरीरों में अक्सर ऐसे जोड़ों से मिलता हूँ। उनका सवाल हमेशा एक ही होता है कि आप हमें ज़्यादा पैसा कमाने का तरीका बता सकते हैं। ये लोग ये नहीं समझ पाते कि इनका असल मसला ज़्यादा पैसा ना होना नहीं, बल्कि वो जो पैसा कमाते हैं उसे खर्च करने का तरीका है। ये सब माली जहालत की वजह से होता है, और इस बात को हम ये समझते हैं कि वजह से असासा और ज़िम्मेदारी में क्या फ़र्क है, एसेट्स और ज़िम्मेदारी में लाइबिलिटी में क्या फ़र्क है। ज़्यादा पैसा कम ही किसी के माली मसाइल हल करता है। असल में मसाइल को हल करने के लिए समझदारी और जहानत की ज़रूरत होती है। मेरे एक दोस्त का एक मशहूर जुमला है जो मकरूज़ लोगों को बार बार कहता है, अगर तुमने खुद को एक गहरे गड्ढे में गिरा लिया है तो सबसे पहले अपनी खुदाई बंद कर दो। जापानियों के 3 बड़े उसूल। जब इनमें बच्चा पैदा होता है तो मेरे वालिद अक्सर हमें बताया करते थे कि जापानी लोग 3 ताकतों से वाकिफ़ हैं। तलवार की ताकत, पावर ऑफ द स्वॉर्ड, ये हथियारों की ताकत की अलामत है। अमेरिका ने ट्रिलियंस डॉलर हथियारों पर खर्च किया और इस वजह से वो दुनिया में एक बड़ी फौजी ताकत है। दूसरी, जवाहर की ताकत, पावर ऑफ द ज्यूल, ये पैसों की ताकत की अलामत है। इसी से वो मशहूर कहावत बनी, गोल्डन रूल याद रखो, जिसके पास सोना है वही कानून बनाता है। आईने की ताकत। नंबर 3, पावर ऑफ द मिरर, ये खुद आगाही और खुद शनासी की ताकत की अलामत है। जापानी इसे तीनों में सबसे कीमती ताकत मानते हैं। ज़्यादातर लोग पैसों को खुद पर काबू पाने देते हैं। अक्सर गरीब और मुतवस्तित तबके के लोग पैसे की ताकत को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, और वो हर रोज़ सिर्फ ज़्यादा मेहनत करने के लिए उठ खड़े होते हैं, लेकिन कभी खुद से ये सवाल नहीं करते, क्या मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो वाकई अक्लमंदी है। अगर वो आईने की ताकत इस्तेमाल करते तो वो खुद से ये सवाल करते, क्या ये सब कुछ वाकई कोई समझदारी की बात है। मगर ज़्यादातर लोग अपनी अंदरूनी अक्ल पर भरोसा करने के बजाय भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं और वही करते हैं जो सब कर रहे होते हैं, बगैर ये सोचे कि आया ये सही भी है या नहीं। ये आम जुमले जो लोग दोहराते हैं कि इनकी असल में हकीकत है। अपनी दौलत को मुख्तलिफ जगहों पर तकसीम करो, मगर बगैर समझे। तुम्हारा घर तुम्हारा सबसे बड़ा असासा है, मगर क्या वाकई? घर तुम्हारी सबसे बड़ी सरमायाकारी है, मगर ये तो तुम्हें मजीद कर्ज में डाल देता है।
تمہیں ٹیکس میں چھوٹ ملے گی اگر تم زیادہ قرض لو، مگر قرض تو قرض ہی رہتا ہے۔ محفوظ نوکری لے لو، مگر کیا نوکری تمہیں واقعی مالی آزادی دے سکتی ہے؟ غلطیاں نہ کرو، مگر کیا کامیابی غلطیوں کے بغیر ممکن ہے؟ خطرہ مت لو، مگر کیا ہر کامیاب انسان کے لیے خطرہ نہیں لیا؟ اصل میں مسئلہ پیسہ نہیں بلکہ پیسے کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے عوام کے سامنے بولنے کا خوف موت کے خوف سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق عوامی تقریر کا خوف دراصل سماجی تنہائی کے خوف کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ خوف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم تنقید، مذاق اور دوسروں سے الگ نظر آنے سے ڈرتے ہیں۔ یہی خوف ہمیں نئے طریقوں میں تلاش کرنے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے نئی راہیں اپنانے سے روکتا ہے۔ اس لیے میرے پڑھے لکھے والد نے کہا کرتے تھے کہ جاپانی لوگ آئینے کی طاقت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ جب ہم آئینے میں دیکھتے ہیں تبھی ہمیں حقیقت نظر آتی ہے۔ خوف ہی وہ بنیادی وجہ ہے جو لوگوں کو کہنے پر مجبور کرتا ہے محفوظ راستہ اختیار کرو، چاہے وہ کھیل، رشتے، نوکری یا پیسہ ہو۔ ایک شخص تعلیم یافتہ، پیشہ ورانہ طور پر کامیاب لیکن مالی طور پر جاہل ہو سکتا ہے۔ خوف کی وجہ سے جو لوگ بھیڑ کی چال کا حصہ بن جاتے ہیں یہ وہی خوف ہے، سماجی تنہائی کا خوف جو لوگوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ موجودہ اصولوں پر کریں اور انہیں چیلنج نہ کریں۔ مثلا تمہارا گھر تمہارا سب سے بڑا اثاثہ ہے، بل کنسولٹیشن لون لے لو اور قرض سے نکل جاؤ، زیادہ محنت کرو، یہ ترقی ہے، کبھی میں نائب صدر بن جاؤں گا، پیسے بچاؤ، جب مجھے تنخواہ میں اضافہ ملے گا تو میں بڑا گھر خریدوں گا۔ میوچل فنڈز محفوظ ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ جوائنٹ فیملی سے مقابلہ کرنے کے چکر میں مالی مسائل میں گھرے رہتے ہیں۔ ہمیں کبھی بھی آئینے میں دیکھ کر اپنی خوف کے بجائے اپنے دانش کی پیروی کرنی چاہیے۔ مائک اور میں اسکول میں مسائل کا شکار ہو گئے۔ جب ہم 16 سال کے ہوئے تو اسکول میں ہمارے لیے مسائل پیدا ہونے لگے۔ ہم برے بچے نہیں تھے لیکن یہ بھیڑ سے الگ ہونا شروع ہو گئے۔ ہم مائک کے والد کے ساتھ اسکول کے بعد اور ہفتے کے آخر میں کام کرتے تھے۔ کام کے بعد ہم اکثر مائک کے والد کے ساتھ ان کے بینکرز، وکلاء، اکاؤنٹنٹس، بروکرز، سرمایہ کاروں، مینیجرز اور ملازمین کے ساتھ میٹنگز میں بیٹھتے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے 13 سال کی عمر میں اسکول چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ تعلیم یافتہ لوگوں کو ہدایت دے رہا تھا، ان سے سوال کر رہا تھا کہ اگر وہ نااہل نکلے تو ان پر ناراض ہوتا تھا۔ یہ ایک ایسا شخص تھا جو بھیڑ چال کا حصہ نہیں بنا۔ یہ ایک ایسا شخص تھا جو اپنی سوچ پر یقین رکھتا تھا اور وہ اس جملے سے سخت نفرت کرتا تھا، ہمیں ایسا اس لیے کرنا ہے کیونکہ سب یہی کر رہے ہیں، اور اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ یہ کام تو نہیں کر سکتے تو وہ ضد میں آ کر اسے کر کے دکھاتا تھا۔ ہم نے اسکول میں نہیں بلکہ ان میٹنگز میں زیادہ سیکھا۔ مائک اور میں نے اسکول اور کالج میں جتنا نہیں سیکھا اس سے زیادہ ہم نے ان میٹنگز میں سیکھا۔ مائک کے والد کتابی ذہین نہیں تھے لیکن وہ مالی طور پر تعلیم یافتہ اور کامیاب تھے۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے ایک عقل مند شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے سے زیادہ عقل مند لوگوں کو نوکری پر رکھے۔ اس لیے ہمیشہ سمجھدار اور تجربہ کار لوگوں سے سیکھنے کا موقع ملا۔ ہم اسکول کے روایتی نظریے کو قبول نہیں کر سکتے تھے۔ جب ٹیچرز نے ہمیں کہتے تھے کہ اگر تم نے اچھے نمبر نہ لیے تو تم حقیقت کی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر صرف بہنوئی چڑھاتے تھے۔ جب ہم سے کہا جاتا تھا کہ رولز کی پیروی کرو اور نئے طریقے مت اپناؤ، ہمیں یہ نظر آنے لگا کہ اسکول تخلیقی صلاحیتوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ ہم نے اسکول کے حقیقی مقصد کو سمجھ لیا۔ اب ہمیں معلوم ہونے لگا کہ ہمارے امیر والد رچ ڈیڈ کیوں کہا کرتے تھے کہ اسکول اچھے ملازمین پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، مالکان کے لیے نہیں۔ کبھی کبھار ہم اپنے ٹیچر سے سوال کرتے تو جو کچھ سیکھ رہے ہو وہ حقیقی دنیا میں کسی کام آئے گا؟ ہمیں پیسے اور اس کے کام کرنے کا طریقہ کیوں نہیں سکھایا جاتا؟ اور وہ جو جواب ہمیں ملتا تھا وہ ہمیشہ یہ ہوتا تھا، پیسہ زیادہ اہم نہیں ہے، اگر تم تعلیم میں بہترین کارکردگی دکھاؤ گے تو پیسہ خود ہی آ جائے گا۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ جتنا زیادہ ہم نے پیسے کی طاقت کو سمجھا اتنا ہی ٹیچرز اور کلاس فیلوز سے دور ہوتے چلے گئے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ لوگ کتنا زیادہ پیسہ کماتے ہیں، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کو پیسوں کو کیسے سنبھالتے ہیں۔ کیا آپ کا گھر واقعی ایک سرمایہ کاری ہے؟ میرے پڑھے لکھے والد نے کبھی مجھ پر تعلیمی نمبروں کے لیے دباؤ نہیں ڈالا، لیکن جب بات پیسے کی آتی تو ہم میں بحث شروع ہو جاتی۔ جب میں 16 سال کا تھا تو شاید میں اپنے والدین سے زیادہ مالیاتی شعور رکھتا تھا۔ میں کتابوں کا حساب رکھ سکتا تھا۔ میں ٹیکس، اکاؤنٹس، کارپوریٹ، وکلاء، بینکرز، ریئل اسٹیٹ بروکرز اور سرمایہ کاروں کو سننے کی عادی ہو چکا تھا، جبکہ میرے والد صرف ٹیچر سے بات کرتے تھے۔ گھر ایک سرمایہ کاری یا ایک ذمہ داری ہے؟
ایک دن میرے والد نے کہا ہمارا گھر ان کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے۔ میں نے انہیں دلائل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی کہ گھر میں ایک سرمایہ کاری نہیں بلکہ ایک ذمہ داری یعنی لائبلٹی ہے۔ یہ بحث زیادہ خوشگوار ثابت نہیں ہوئی۔ لوگوں کا گھر کو سرمایہ کاری سمجھنا۔ آج بھی بہت سے لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ گھر ایک اثاثہ نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہوتا ہے۔ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ اپنا گھر ہونا بہت سے لوگوں کا خواب ہوتا ہے اور ان کی سب سے بڑی سرمایہ کاری بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں معاشی لحاظ سے ایک مختلف نقطہ نظر پیش کرتا ہوں۔ اگر میری بیوی اور میں ایک بڑا مزید شاندار گھر خریدتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک اثاثہ نہیں ہوگا بلکہ ایک ذمہ داری، کیونکہ وہ ہر مہینے ہماری جیب سے پیسہ نکالے گا، نہ کہ ہمیں کوئی سے آمدن دے گا۔ یہ ہے میری دلیل۔ زیادہ تر لوگ اپنی پوری زندگی گھر کی قسطیں بھرنے میں گزار دیتے ہیں، لیکن گھر ان کی مکمل ملکیت کبھی نہیں بنتا۔ عام طور پر ہر لوگ چند سال بعد ایک نیا گھر خرید لیتے ہیں، ہر بار ایک نیا 30 سال قرض لیتے ہیں جس سے پہلے وہ قرض چکاتے ہیں۔ اگرچہ لوگ مارگریج گھر کی قسطوں پر ٹیکس میں چھوٹ حاصل کرتے ہیں، مگر باقی تمام اخراجات وہ ٹیکس ادا کرنے کے بعد ہی پورے کرتے ہیں۔ پراپرٹی ٹیکس کبھی بھی کم نہیں ہوتے۔ میری بیوی کے والدین حیران رہ گئے جب ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے گھر کا پراپرٹی ٹیکس $1000 فی مہینہ ہو گیا۔ یہ اضافی بوجھ ان کے ریٹائرمنٹ بجٹ پر آ گیا اور انہیں گھر چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ہر گھر کی قیمت ہمیشہ نہیں بڑھتی۔ میرے کچھ دوست $1 ملین قرض لے کر گھر خرید چکے ہیں، لیکن آج وہ گھر اس کی قیمت سے کئی کم پر فروخت ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان کھونا ہونے کا موقع۔ اگر آپ کا تمام سرمایہ آپ کے گھر میں بند ہو تو آپ کو مزید محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ کی رقم مسلسل آپ کی جیب سے نکل رہی ہوگی۔ اگر ایک نوجوان جوڑا شروع میں اپنی اثاثوں کی فہرست میں اضافہ کرے تو ان کے بعد ان کے سال زیادہ آسان ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ اپنا گھر ایک بینک کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور ہوم ایکویٹی لون لیتے ہیں تاکہ وہ اپنے بڑھتے ہوئے اخراجات پورے کر سکیں۔ نتیجہ، گھر خریدنا زندگی کی ایک جذباتی فیصلہ ہوتا ہے، اور جب پیسے کی بات آتی ہے تو جذبات اکثر عقل پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص خالصتاً سرمایہ کاری کرے کے نظریے سے سوچے تو گھر ایک اثاثہ نہیں بلکہ ایک خرچہ ہے، کیونکہ یہ آپ کی جیب سے پیسہ نکالتا ہے، نہ کہ واپس ڈالتا ہے۔ حقیقی مالی آزادی تب حاصل ہوتی ہے جب آپ ایسے اثاثے بنائیں جو آمدنی پیدا کریں، نہ کہ اخراجات بڑھائیں۔ مہنگا گھر خریدنے کے بجائے سرمایہ کاری نہ کرنے کے نقصانات۔ اگر کوئی شخص مہنگا گھر خریدنے کو سرمایہ کاری سے زیادہ ترجیح دیتا ہے تو اس سے کم 3 بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ وقت کا نقصان۔ اگر آپ سرمایہ کاری نہ کریں تو آپ کی دولت بڑھنے کے مواقع ضائع ہو جاتے ہیں۔ دیگر ایسٹ جو وقت کے ساتھ بڑھ سکتے تھے وہ بھی نہیں بن پاتے۔ اضافی سرمایہ کا نقصان۔ ایک مہنگے گھر کی مرمت، ٹیکس اور دیگر اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہی رقم کسی اچھا سرمایہ کاری میں لگائی جا سکتی ہے جو وقت کے ساتھ آمدنی پیدا کر سکتی ہے۔ تیسرا نقصان، سیکھنے کا نقصان۔ زیادہ تر لوگ اپنے گھر، سیونگز اور ریٹائرمنٹ فنڈز کو اپنے واحد اثاثے سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس سرمایہ کاری کے لیے پیسہ ہی نہیں بچتا، اس لیے وہ کبھی سرمایہ کاری کے ماہر سوفسٹیکیٹڈ انویسٹر نہیں بنتے۔ بہترین سرمایہ کاری کے مواقع پہلے سمجھدار سرمایہ کاروں، سوفسٹیکیٹڈ انویسٹرز کو ملتے ہیں جو بعد میں عام لوگوں کو مہنگے داموں بیچے جاتے ہیں۔ گھر خریدنا غلط نہیں، لیکن حکمت سے خریدیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گھر نہ خریدیں، لیکن آپ کو اثاثہ اور ذمہ داری میں فرق سمجھنا ہوگا۔ جب میں بڑا گھر خریدنا چاہتا ہوں تو میں پہلے ایسے اثاثے خریدتا ہوں جو مجھے آمدنی دیں اور میرے گھر کے اخراجات پورے کریں۔ غریب والد اور امیر والد کا مالی نظریہ۔ میرے پڑھے لکھے والد پور ڈیڈ کی آمدنی اور اخراجات برابر تھے، اس لیے ان کے پاس سرمایہ کاری کے لیے کچھ نہیں بچتا تھا۔ اس کے برعکس میرے امیر والد کی مالی حکمت عملی انہی اثاثے بناتے تھے مدد دی، جبکہ ذمہ داریاں کم رکھیں۔ نتیجہ، اگر آپ سرمایہ کاری پر توجہ دیں اور اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں تو آپ مالی آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ مڈل کلاس مالی مشکلات میں کیوں پھنسے رہتے ہیں؟ مڈل کلاس ہمیشہ مالی مشکلات کا شکار رہتے ہیں کیونکہ ان کی اصل آمدنی تنخواہ ہوتی ہے۔ جیسے تنخواہ بڑھتی ہے، ٹیکس بھی بڑھ جاتے ہیں، اخراجات بھی تنخواہ کے مطابق بڑھتے ہیں، اس لیے وہ چوہے دوڑ یعنی ریٹ ریس میں پھنسے رہتے ہیں۔ وہ آمدنی پیدا کرنے والے اثاثوں یعنی انکم پروڈیوسنگ ایسٹس میں سرمایہ کاری کے بجائے اپنے گھر کو سب سے بڑا اثاثہ سمجھتے ہیں۔ یہی سوچ آج کے قرضے میں ڈوبے ہوئے معاشرے کی بنیاد ہے۔ زیادہ تنخواہ ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ گھر بڑا خریدنا جائے یا زیادہ خرچ کیا جائے۔ زیادہ خرچ کرنے سے قرض بڑھتا ہے اور مالی خطرہ بڑھ جاتا ہے، چاہے نوکری اچھی ہو یا ترقی مل رہی ہو۔ یہ کمزور مالی تعلیم یعنی فائنینشیل ایجوکیشن کی وجہ سے ہوتا ہے، جس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ آج کے دور میں درمیانی طبقے کا مالی عدم استحکام، نوکریاں ختم ہو رہی ہیں جس سے درمیان طبقہ مالی طور پر مزید کمزور ہو رہا ہے۔
کمپنیوں کی پینشن پلان ختم ہو رہے ہیں اور ان کی جگہ K401 پلانس آ رہے ہیں جو زیادہ غیر یقینی ہیں۔ سوشل سیکیورٹی بھی بحران کا شکار ہے، اس پر ریٹائرمنٹ کے لیے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ غریب اور باہمی فنڈز، میوچل فنڈز۔ متوسط طبقہ عموماً باہمی فنڈز، میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کرتا ہے کیونکہ وہ انہیں محفوظ سرمایہ کاری سمجھتا ہے۔ یہ لوگ ٹیکس، قرض، بچوں کی تعلیم اور روزمرہ اخراجات میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ سرمایہ کاری کے اصول کو سمجھنے کا وقت نہیں ہوتا، اور وہ مالی مشیروں میں باہمی فنڈز، میوچل فنڈز پر بھروسہ کرتے ہیں جو انہیں یہی کہتے ہیں: خطرہ نہ لو، محفوظ کھیلو، اپنے پیسے کو مختلف سرمایہ کاریوں میں پھیلا دو، یعنی ڈائیورسفائی، تاکہ خطرہ کم ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ رویہ انہیں کبھی بھی امین نہیں بننے دیتا۔ نتیجہ: اگر درمیان طبقہ مالی طور پر تعلیم حاصل کرے اور آمدنی پیدا کرنے والے اثاثوں میں سرمایہ کاری کرے تو وہ مالی مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ صرف تنخواہ پر بھروسہ کرنا اور زیادہ خرچ کرنا سب سے بڑا مالی خطرہ ہے۔ فائنینشیل ایجوکیشن کی کمی۔ درمیان طبقے کے ہمیشہ مالی خطرے میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں ابتدائی مالی تعلیم نہیں دی جاتی۔ ان کی مالی پوزیشن کمزور ہوتی ہے، اس لیے وہ محفوظ کھیلنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ان کے مالیاتی گوشوارے بیلنس شیٹس بیلنس نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ ذمہ داریوں یعنی لائبلٹیز سے بھرے ہوتے ہیں، اور ان کی پیسے آمدنی پیدا کرنے والے حقیقی اثاثے نہیں ہوتے۔ یہ سیکشن شروع کرتے وقت میں نے جو سب سے اہم اصول بتایا وہ یہ ہے کہ آپ کو ایسٹس اور لائبلٹی میں فرق سمجھنا چاہیے۔ ایک بار جب آپ یہ فرق سمجھ لیں گے تو آپ اپنی توجہ ایسی چیزیں خریدنے پر رکھیں گے جو آپ کے لیے آمدنی پیدا کرے۔ یہی امیر بننے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ یہ کرتے رہیں اور آپ کے اثاثے بڑھتے جائیں گے۔ آپ اپنی ذمہ داریوں اور اخراجات کو کم رکھیں تاکہ زیادہ پیسہ اثاثوں میں لگایا جا سکے۔ جلد ہی آپ کا اثاثہ جات کا نیٹ ورک اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ آپ کو زیادہ منافع بخش سرمایہ کاروں کے بارے میں سوچ سکیں گے۔ ایسی سرمایہ کاریاں جو 100% سے لے کر لامحدود منافع دے سکتی ہیں۔ ایسی سرمایہ کاریاں جن میں 5,000 روپے لگیں گے اور وہ جلد ہی 10 لاکھ یا اس سے زیادہ میں بدل جائیں۔ وہ سرمایہ کاریاں جنہیں مڈل کلاس لوگ بہت زیادہ رسک والا کاروبار کہتے ہیں، لیکن مالی طور پر سمجھدار شخص کے لیے یہ سرمایہ کاریاں خطرناک نہیں ہوتی۔ ملازم اور مکان مالک کی حیثیت سے آپ کی محنت کے 3 بڑے راستے ہوتے ہیں۔ آپ کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں۔ ملازمین اپنی محنت سے کمپنی مالک یا شیئرز ہولڈر کو امیر بناتے ہیں، نہ کہ خود کو۔ آپ کی کامیابی اور محنت کمپنی کے مالک کی کامیابی اور اس کی ریٹائرمنٹ کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 2، آپ حکومت کے لیے کام کرتے ہیں۔ حکومت آپ کی تنخواہ سے ٹیکس نکال کر اپنی رقم لے لیتی ہے، یہاں تک کہ آپ کو آپ کی تنخواہ ملنے سے پہلے ہی جتنی زیادہ محنت کریں گے اتنا زیادہ ٹیکس حکومت کو جائے گا۔ زیادہ تر لوگ جنوری سے مئی تک صرف حکومت کے لیے کام کرتے ہیں، یعنی ان کی کمائی کا ابتدائی حصہ ٹیکس میں ملا چلا جاتا ہے۔ نمبر 3، آپ بینک کے لیے کام کرتے ہیں۔ ٹیکس دینے کے بعد آپ کے سب سے بڑا خرچ عام طور پر گھر کی قسط، مورٹیج یا کریڈٹ کارڈ کا قرضہ ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ محنت کریں گے ان تینوں کے حصے میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ آپ کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی اضافی محنت کا فائدہ براہ راست آپ کو اور آپ کے خاندان کو کیسے پہنچے۔ اپنے کاروبار پر توجہ دینا۔ جب آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ کو اپنی ملازمت اور تنخواہ کے بجائے اپنی ذاتی اثاثے بنانے پر توجہ دینی چاہیے تو آپ اپنے اہداف کیسے طے کریں گے؟ زیادہ تر لوگ کو اپنی نوکری رکھنی پڑتی ہے اور اپنی تنخواہ کو اثاثے بنانے کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے، لیکن جب آپ کے اثاثے بڑھنے لگیں تو آپ کیسے جانیں گے کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں؟ کب کوئی شخص خود کو امیر کہہ سکتا ہے اور اس کے پاس حقیقی دولت موجود ہوتی ہے؟ دولت کی تعریف۔ جیسے کہ میں اثاثوں اور ذمہ داریوں کی اپنی تعریف رکھتا ہوں، ویسے ہی میری دولت کو بھی ایک خاص تعریف ہے جو میں نے ایک شخص اوربسٹر منسٹر فلر سے لی تھی۔ کچھ لوگ انہیں پاگل کہتے ہیں جبکہ کچھ انہیں جینیس مانتے ہیں۔ انہوں نے جیوڈسک ڈوم کا پینٹ کروایا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ دولت کا ایک نیا تصور بھی دیا تھا۔ انہوں نے کہا، دولت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج میں کام کرنا چھوڑ دوں تو میں کتنے دنوں تک اپنی موجودہ دولت کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہوں۔ یہ تعریف نیٹ ورتھ سے مختلف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نیٹ ورتھ میں اکثر وہ چیزیں شامل ہوتی ہیں جو غیر ضروری اور غیر آمدنی پیدا کرنے والی ہوتی ہیں، جیسے وہ مہنگی چیزیں جو آپ نے خریدی اور جو آپ کے گیراج میں بیکار پڑی ہیں۔ دولت کا صحیح
پیمانہ: حقیقی دولت کا پیمانہ آپ کے اثاثوں سے آنے والی کیش فلو آمدنی اور آپ کے اخراجات کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں اگر میرے اثاثوں سے ماہانہ 1,000 روپے کی آمدنی ہو رہی ہے اور میرے ماہانہ اخراجات 2,000 روپے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ میری دولت کم ہے کیونکہ میری آمدنی میرے اخراجات کو پورا نہیں کر رہی۔ لیکن جیسے جیسے میرے اثاثے بڑھیں گے، ان سے حاصل ہونے والی آمدنی میرے اخراجات سے زیادہ ہو جائے گی، تب میں مالی طور پر آزاد ہو جاؤں گا۔ چلیں دوبارہ بک منسٹر فلر کی دی گئی تعریف کی طرف چلتے ہیں۔ اگر میں اس کی تعریف کا اطلاق کروں تو میں کتنے دنوں تک زندہ رہ سکتا ہوں؟ فرض کریں کہ ایک مہینہ 30 دن کا ہے اور میرے اثاثوں سے ملنے والی آمدنی کیش فلو صرف آدھے مہینے کا اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں ابھی تک مکمل مالی آزادی حاصل نہیں کر سکتا۔ جب میرے اثاثوں سے حاصل ہونے والی آمدنی 2,000 روپے ماہانہ ہو جائے گی، تب میں مالی طور پر آزاد ہو جاؤں گا۔ یہاں ایک فرض سمجھنا ضروری ہے، میں ابھی امیر نہیں ہوا لیکن میں مالی طور پر آزاد ویلدی ہو گیا ہوں کیونکہ میرے اثاثے میرے تمام ماہانہ اخراجات پورا کر رہے ہیں۔ اب اگر مجھے اپنے اخراجات بڑھانے ہیں تو مجھے پہلے اپنے اثاثوں سے حاصل ہونے والی آمدنی بڑھانی ہوگی تاکہ یہ مالی آزادی برقرار رہے۔ ملازمت پر انحصار رکھا ختم: ایک بار جب میں اس سطح پر پہنچ جاؤں گا تو مجھے اپنی تنخواہ پر انحصار کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب میں اپنی نوکری چھوڑ بھی دوں تب بھی میرے اثاثے میری ماہانہ ضرورت پوری کر سکیں گے۔ اگلا قدم: دولت میں اضافہ۔ میرا اگلا ہدف یہ ہوگا کہ اپنے اثاثوں سے ملنے والی اضافی آمدن کو مزید اثاثوں میں لگاؤں۔ جتنے زیادہ اثاثے بنیں گے، ایسٹس بنیں گے، اتنی ہی زیادہ میری آمدنی ہوگی۔ جتنا زیادہ کیش فلو بڑھے گا اتنا ہی زیادہ امیر ہوتا جاؤں گا۔ جب تک میرے اخراجات ایکسپنسز میرے اثاثوں سے ملنے والی آمدنی سے کم رہیں گے، میں اور زیادہ دولت مند ہوتا جاؤں گا۔ یہی وہ عمل ہے جو کسی کو امیر بنانے کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ ایک سادہ حقیقت کو یاد رکھیں: امیر لوگ اثاثے خریدتے ہیں، امیر لوگ ایسٹس خریدتے ہیں۔ غریب لوگوں کے پاس صرف اخراجات ایکسپنسز ہوتے ہیں۔ مڈل کلاس لوگ ذمہ داریاں لائبلٹیز خریدتے ہیں جنہیں وہ اثاثہ ایسٹس سمجھ رہے ہوتے ہیں۔